अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो है कोई जवाब। मैं हूं आपके साथ नादिया मिर्जा। नाज़रीन, है कोई जवाब की एक्सक्लूसिव एपिसोड है और हमारी टीम इस वक्त मौजूद है सक्खर में। पीपल्स पार्टी जो कि मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है, इसी सबसे बड़ी सियासी जमात होने के नाते उससे एक्सपेक्टेशन से भी बहुत ज़्यादा होती हैं और शायद शिकायतें भी बहुत ज़्यादा होती हैं। जब भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे पीपल्स पार्टी से ये शिकायतें की गई तो जवाब ये आया कि जी हमें कभी अपने अदवार पूरे ही नहीं करने दिए गए, कभी हमारी हुकूमत को 18 महीने में ख़त्म कर दिया गया और कभी 2 से 2.5 साल में हमारी हुकूमत को ख़त्म कर दिया गया। लेकिन बहरहाल इस दफ़ा हमने ये देखा है कि पिछले 5 साल बड़ी कामयाबी के साथ पीपल्स पार्टी ने अपनी मुद्दत को ना सिर्फ पूरा किया, बड़े चैलेंजेस का सामना किया, ताहम ये जवाब अब खत्म हो गया कि जी हमें हमारी मुद्दत पूरी करने नहीं दी जाती। लेकिन शिकायतें हैं कि वो अपनी ही जगह पर आज भी मौजूद है। इसलिए आज हम बात करेंगे, पीपल्स पार्टी के हवाले से भी बात करेंगे, उसके फ्यूचर के हवाले से भी बात करेंगे, जो मुल्क की ओवरऑल पॉलिटिकल जो इस सिचुएशन है उस पर भी बात करेंगे, इलेक्शंस 2013 के हवाले से भी बात करेंगे। जो शख्सियत मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है, इंतहाई सीनियर पर्सनालिटी है, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है, उसके साथ साबिक सीनियर मिनिस्टर है सैयद खुर्शीद शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सर बहुत शुक्रिया पहले तो हमें टाइम देने का। कैसे चल रही है आपकी इलेक्शन कैंपेन? शुक्रिया तो आपका कि आप कराची से तशरीफ लाए यहाँ पे और इलेक्शन को ऑब्जर्व करने के लिए। नेचुरली ऑब्जर्व तो आप करेंगे, मगर देखेंगे कि किसी पॉलिटिकल पार्टी की जो सिचुएशन है इस वक्त हुकूमत आने के बाद क्या है, स्पेशली पीपल्स पार्टी की। तो आप तशरीफ लाइए, वेलकम इन माय सिटी। जहाँ तक कैंपेन का मसला है, मेरे यहाँ तो बड़ी सबूत है, अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है। लोगों के साथ एक ठीक ठाक रब्ता रहा है मेरा, और ऐसा सच कोई डिफिकल्टी नहीं। कहा यह जाता रहा कि पीपल्स पार्टी की इलेक्शन कैंपेन काफी देर से शुरू हुई है। उसकी वजह एक ये भी रही कि हमने सुना कि 4 अप्रैल को जो भुट्टो साहब की बरसी होती है उससे बाकायदा तौर पे इलेक्शन कैंपेन का आगाज किया जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उसको शुरू करेंगे और उसके बाद मीडिया में खबरें आने लगी कि जी आपस में कोई इख्तिलाफात पैदा हो गए हैं, फिर वो जो जलसा था वो भी मुलतवी कर दिया गया। इनमें कितनी सच्चाई थी और ये फिर जलसा क्यों नहीं हुआ? जहाँ तक जलसा न होने की वजह है वो उसका मेन रीजन ये था, और आप देख लें तो स्क्रूटनी का टाइम था। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी तारीख, ये तारीख है 3 या 4 दिन की तारीख है, स्क्रूटनी का था। सारी पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप थी वो स्क्रूटनी के पीछे लगी हुई थी, कागजात की। अब अगर उस वक्त हम पंजाब से, सिंध से, हर जगह से लोग मंगाते, नेचर सिर्फ लोग नहीं आते, सारे हमारी लीडरशिप भी उनके साथ आती है, तो नेचर एक प्रॉब्लम हो जाती है। और बड़ा पहले ही आपने देखा है कि पीपल्स पार्टी के काफ़ी लोग उठाए गए, उड़ाए गए, जाके ऊपर जाके हमने अपना रिलीफ लिया है। तो इस वजह से ही ये रखा गया कि नहीं, हर बंदा अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में, हर पार्टी। शाह साहब, जलसे की तारीख ना तो मैंने अनाउंस की थी, डेफिनेटली वो भी पीपल्स पार्टी के ही रहनुमाओं ने। जलसा नहीं, कोई नहीं, पहले मैंने खुद ही कहा है मैंने कि इस साल जो 27 दिसंबर को जैसे जलसा होता है वो नहीं होगा। फिर खबरें आई कि कुछ सिक्योरिटी थ्रेट्स थे। नहीं, वो तो होते ही होते हैं, उसका तो छोड़ दे। वो 27 दिसंबर को भी थी, आज भी है, कल भी होगी, वो तो होती है, उससे हमें घबराने की। ठीक है शाह साहब, मैं थोड़ा आगे बढ़ती हूँ। आपने कहा स्क्रूटनी का हो रहा था, नॉमिनेशन फॉर्म्स का हो रहा था, वही हमने देखा कि पार्टी टिकट के मौके पे भी बड़े इख्तिलाफात सामने आए। 2 इजलास से तो खबर ये भी आई कि आपके ही नाम से कि खुर्शीद शाह साहब इजलास छोड़ के चले गए। उसके पीछे क्या था? कि आपको टिकट नहीं मिल रहा था या आपके किसी मनपसंद को टिकट नहीं मिल रहा था? मेरे पास कोई मनपसंद नहीं है, मेरा मनपसंद अवाम होता है। तो फिर इजलास छोड़ के उठने की वजह क्या थी? पहली बात तो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि मीडिया इस किस्म की खबरें देती है बगैर कंफर्मेशन के, इस किस्म की, वो भी मेरे जैसे एक सीनियर बंदे के लिए देना कि उसने बैकआउट करके चले गए। 2 चीज़ें हुई थी। एक वक्त था कि कराची में मीटिंग हो रही थी और इंटीरियर से हैदराबाद तक सारा फाइनल हो गया, रात के 3 बज गए। मैंने कहा कराची शुरू हुआ तो मैंने कहा कराची को आप लोग देख लें, मैं जा रहा हूँ। मैं सुबह से बैठा हूँ 10 बजे से, कोई 2 बजे आया, कोई 4 बजे आया, मगर मैं सुबह 10 बजे से बैठा। तो मैं 3 बजे निकल गया, मीडिया बाहर खड़ी थी, शाह साहब वाले 4:30 बजे निकले,
چلے گئے. خورشید شاہ ناراض ہو کے چلا گیا. سیکنڈ ٹائم بھٹو صاحب کی برسی پہ ود ان باؤنڈری وال جلسہ ہو رہا تھا, صدر صاحب کو ایڈریس کرنا تھا. میری اسکروٹنی تھی اس دن 4 تاریخ کو صبح کو 9 بجے. میں نے آغا سراج کو اور کامل شاہ کو کہا کہ میں جا رہا ہوں, میری صبح اسکروٹنی ہے. میں وہاں سے چلا گیا اور باہر گاڑی میری جا رہی تھی. میڈیا نے دیکھا خورشید شاہ جا رہا ہے اکیلا, یہ لڑکے گیا ہے. ارے بھائی اندر سے جلسہ ہو رہا ہے, وہاں کون سی کانفرنس ہو رہی ہے, میٹنگ ہو رہی ہے بھٹو صاحب کی. تو اس قسم کی خبریں پھیلانا میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اچھی. لیکن چلیں ٹھیک ہے شاہ صاحب, ڈیفینیٹلی آپ کہہ رہے ہیں تو یہ صحیح بات ہوگی, لیکن ہم بڑی آسانی سے ہر بات کا ذمہ دار میڈیا کو بھی ٹھہراتے ہیں. لیکن بات تو یہ ہے نا کہ ہم نے ایک مثال بھی سنی ہے کہ جی آگ ہوتی ہے تو دھواں ہوتا ہے. اب بلاول بھٹو زرداری کے اختلافات کی خبریں آئیں آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ, پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہ دبئی چلے گئے, پھر زرداری صاحب دبئی گئے, پھر واپس آئے, پھر جب بھٹو صاحب کی برسی پہ حاضری بھی الگ الگ جا کے دی. تو یہ بھی صرف میڈیا نے ایک چیز پھیلائی تھی, ایسا کچھ نہیں تھا. دیکھیں ہم جب گاڑی میں چڑھتے ہیں نا, میرے ساتھ ایم پی ہوتا ہے تو کوشش کرتے ہیں کہ ہر ایم پی الگ الگ ہو ان حالات میں, اور جب پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر سفر کرتے ہیں تو ساتھ نہیں کرتے, ایک موجود ہوتا ہے ایک نہیں ہوتا. زرداری صاحب نے آج تک کوئی ایسا فوٹو دکھا دے شروع کے علاوہ, بی بی کی شہادت کے علاوہ, اس کے بعد کہ بلاول بھٹو زرداری نے کوئی زرداری صاحب کے ساتھ جا کے چادر چاڑی ہو. وہ الگ جاتے ہیں ایز اے چیئرمین, پریزیڈنٹ صاحب الگ جاتے ہیں. ایک ہی وقت میں 2 لیڈرشپ نہیں جاتی ہیں, نہیں جانا چاہیے. خدا نخواستہ کوئی آسانی کسی کو پیدا کرنی ہو تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ وہ نہیں گئے وہ نہیں گئے. ہم میڈیا کے اس چکروں میں پھنسنے والے نہیں. چلیں مجھے بتائیں اس میں پیپلز پارٹی کو ہیڈ کون کر رہا ہے, کون چلا رہا ہے پیپلز پارٹی؟ پیپلز پارٹی کو بلاول بھٹو چلا رہے ہیں, پارٹی سے رابطے ہیں ان کے, چل رہی ہے پارٹی. سندھ میں کامل شاہ صاحب اور میں ہوں اور کچھ ہمارے دوست ہیں. زرداری صاحب پیپلز پارٹی کو ہیڈ نہیں کر رہے ہیں. زرداری صاحب تو اس وقت پریزیڈنٹ ہے, وہ الیکشن کروا رہے ہیں. وہ بالکل آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ سیپریٹ بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی ایسی اس کا اسٹیٹمنٹ نہیں ہے کوئی. کیونکہ زرداری صاحب کا ایک پہلے دن سے یہ اصول تھا کہ یہ الیکشن میں فیئر اینڈ فری کرنا چاہتا ہوں, اس ملک کو گفٹ دینا چاہتا ہوں. اور آپ نے طریقہ کار بھی دیکھا, الیکشن کمیشن تک بھی ہم نے فیئر اینڈ فری بنایا, کوئی اس میں زبردستی دھاندلی نہیں. جو ہم نے الیکشن لسٹیں بنوائی, ووٹ خارج کروائے, جو کارڈ بنوائے ہیں, وہ ساری ہم نے بیٹھ کے الیکشن کمیشن کے ساتھ, نادرا کے ساتھ, اس کی چیئر میں کرتا تھا میٹنگز کی, بنوا کے دیے آپ کو. کوئی اس پہ انگلی نہیں اٹھا سکتا. یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے. اس سے پہلے ابھی تک پٹیشن پڑی ہوتی تھی, ابھی ہمیں تکلیف ہو رہی ہے ضرور. ایگزیکٹلی میں اسی پہ آئی تھی کہ جب آپ نے الیکشن کمیشن کی بات کری تھی, آپ نے کہا سب کچھ ہم نے کھڑے ہو کے کروایا, کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. لیکن آج پیپلز پارٹی کے ہی رہنما انگلی اٹھا رہے ہیں. اور اس لیے اٹھا رہے ہیں کہ ہماری جو لیڈرشپ ہے اس کو اٹھایا جا رہا ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ, اور پھر جا کے ہائی کورٹ سے ادھر سے ریلیف مل رہا ہے. میری ڈگری کو چیلنج کیا گیا, چودھری نثار کی ڈگری کو چیلنج کیا گیا, عمران خان کی بھی شروع میں نائلی پہ بات ہوئی. میری ڈگری کو چیلنج کیا گیا, مگر بعد میں نے کہا بھائی میں وکیل ہوں, میرا فارم روک دیا. ٹھیک ہے شاہ صاحب, لیکن چلیں آپ کی ایک شکایت دور ہو گئی, کیونکہ آپ لوگ اپنے پورے 5 سال میں کہتے رہے کہ عدالتوں سے آپ کو انصاف نہیں ملتا. اب فائنلی آپ کو عدالتوں سے انصاف مل رہا ہے. اب آپ کی شکایتیں ہیں کہ آپ کو الیکشن کمیشن سے انصاف نہیں مل رہا. دیکھیں یہ شکایت نہیں ہے, یہ اب جیسے میں خود کہتا ہوں کہ یہ جو الیکشن کمیشن نے, کیونکہ ہمارے جو الیکشن کمیشن کے ممبر صاحبان پریکٹیکل لوگوں نے الیکشن نہیں لڑا کبھی نا, ہم لوگ ان سے بیٹھتے ہیں ان کو. اب انہوں نے کہا کہ ٹرانسپورٹ یوز نہیں ہوگی. آپ مجھے بتائیں یہ پاسبل ہے کہ 3 کلومیٹر سے کوئی بوڑھا گرمی میں بندہ آ کے ووٹ دے؟ میں نے لیٹر بھی ہم نے لکھا ہے الیکشن کمیشن کو کہ پلیز ایسا نہ ہو کہ اس کا ٹرن اوور کم ہو جائے, لوگ نہ آئیں گرمی میں. میں کہ 11 تاریخ کو گرمی ہوگی. ہمارے جج صاحبان تو گاڑی کے اپنی کورٹ کے بھی پچھلے پورچ میں جا کے, گاڑی پورچ میں کھڑ کے 2 قدم پہ جا کے اندر کمرے میں بیٹھ جاتے ہیں. ان کو اس کی احساس نہیں ہے کہ گرمی کیا ہے.
یہ آج بھی وہ بڑے آرام کے ساتھ اترتے ہیں، چلے جاتے ہیں، ایئر کنڈیشن گاڑی میں آتے ہیں، ایئر کنڈیشن میں، تو ان کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ یہ 11 مئی ہے۔ میں آپ کے انٹرویو میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ ٹرانسپورٹ پہ پابندی لگائیں گے تو یہ چیزیں آپ کریں گے تو لوگ کیسے آئیں گے؟ ٹھیک ہے، آپ کی بات، ان کو احساس نہیں ہے کہ غریب آدمی گرمی میں کیسے آئے گا۔ ہمارے سیاستدانوں کو احساس ہے اس چیز کا کہ گرمی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے ہاں لوڈ شیڈنگ اپنے عروج پر رہی، اور پیپلز پارٹی کے پورے 5 سال میں جتنی لوڈ شیڈنگ ہوئی، چاہے اس کی ماضی میں مثال نہیں ملتی، باوجود اس کے کہ آپ کو خود اندازہ ہے کہ کتنی گرمی ہوتی۔ دیکھیں میڈم، بات یہ ہے بی فیئر کہ یہ لوڈ شیڈنگ ہمیں گفٹ میں ملی۔ 2006 سے لوڈ شیڈنگ شروع ہوئی اچانک، 2007 میں ہو گئی، 8 میں، یہ کم نہیں ہوئی۔ آپ ریکارڈ نکال کے دیکھیں گے کہ میں نے جلسوں میں، میں نے پریس کانفرنسز میں، میں نے پارلیمنٹ کی فلور پہ میں نے اپیل کی تھی سپریم کورٹ کو کہ خدا را بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے، اس پہ سو موٹو لے لیں، کہ اس کے ذمہ دار کون ہے جس نے اس ملک کا بیڑا غرق کیا؟ کون ہے؟ آیا بے نظیر بھٹو تھی؟ آیا میاں نواز شریف ہے؟ آیا پرویز مشرف ہے؟ کیونکہ 12 سال تو بی بی کے بعد یہ لوگ حکمران بیٹھے نا، تو 12 سال میں ان سے پوچھا جائے کہ آپ لوگوں نے کیا کیا بھائی؟ پاپولیشن تو 11 سے 16 پہ چلی گئی، آپ لوگوں کے بعد 5 کا بھی تو حساب ہوگا، پھر رینٹل پاور کیسز بھی آئے گا جس میں اربوں کی کرپشن ہوئی، اگر وہ نہیں روکا جاتا تو پھر اس کرپشن کا کیا؟ دیکھیں بات سنیں، رینٹل پاور پلیز فار گاڈ سے ریسرچ کریں، رینٹل پاور کب آیا؟ 2008 نہیں، دیکھیں بیٹا، 2006 یہ پرویز مشرف کے زمانے میں سائن ہوا 2006 میں، اور ان کی ایگریمنٹس ہو گئی، ان کو پیمنٹ، ایم او یو ضرور سائن ہوا تھا، نہیں ایگریمنٹ بھی، پیسے بھی دیے گئے، ان کو 15% دیے بھی گئے۔ میری بات سنیں، یہ ایگریمنٹ ایک ایسا تھا، ایک آپ کے دوست ملک کے ساتھ، ترکی آپ کا دوست ملک ہے، وہ آپ کے ہر برے وقت میں لاٹھی لے کے آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، آپ نے اس کو پولیٹیسائز کر دیا۔ یہ رینٹل پاور اس لیے غلط ہو گیا، یہ ویسے ہی ہے کہ آپ ایک لینڈ کروزر 1 لاکھ روپے مہینے پہ لے کے آئے، ٹوٹلی اس میں آپ تیل ڈلوائے 50 لیٹر، اور 2 دن میں 50 لیٹر ختم ہو جائے، اور گاڑی کھڑی ہو جائے آپ کی، چلے ہی نہیں، تو اس کا پر کلومیٹر آپ کو کتنا پڑ گیا؟ پر کلومیٹر آپ کا نیچرلی شاہ صاحب آپ کیٹیگوریکلی 1500 روپے میں پڑ جائے گا۔ آر پی پیز میں کوئی کرپشن نہیں ہوئی، اگر دیکھیں ابھی تک ہوئی ہے تو لے آئے نا کہ یہ کرپشن ہوئی ہے۔ پرویز مشرف ذمہ دار ہے، نواز شریف ذمہ دار ہے، آپ کس کو ذمہ دار دیکھیں لیاقت جتوئی کے زمانے میں یہ سائن ہوا تھا ایم او یو، 2007 کی حکومت، لیاقت جتوئی صاحب تھے اس میں، اور اس میں 2007 میں ان کی پیمنٹ ہوئی تھی۔ سیکنڈ پیمنٹ جو ہوئی ہے 10% وہ 2009 میں ہوئی ہے۔ ہم تو رینٹل پاور کو 2000 میگا واٹ پلان ہوا تھا، لے آئے، کیونکہ بجلی پیدا کرنی ہے، لوگوں کو بجلی دینی ہے، مگر بعد میں ہم نے کہا کہ بھائی تیل یہاں پورا نہیں کر سکتے، اگر ہمارے اور تیل ہے تو ہم اپنے پاور ہاؤسز چلا دیں، ان کے بجائے جو کھڑے ہوئے ہیں ہمارے پاس۔ پھر یہ شاہ صاحب ٹھیک ہے، وجوہات جو بھی رہی ہوں، لیکن بہرحال اس ایشو کو لے کے پنجاب میں بھرپور سیاست ہوئی، اور اس ایشو کو لے کے پنجاب میں پیپلز پارٹی کا گراف انتہائی تیزی سے نیچے گرا۔ دیکھیں میڈم آپ بات سنیں، بالکل گراف اگر گرا ہے یا کیا ہوا ہے یہ وقت بتائے گا۔ بات یہ ہے کہ اس ملک میں جھوٹ بڑا پاورفل ہے، بہت پاورفل ہے، سچ بیچارہ کمزور ہوتا ہے۔ اب سب سے بڑا جھوٹ تو میاں صاحب کا آپ سب کو پتا ہے کون سا ہے؟ ان کا اگریمنٹ جو مشرف سے کر کے گئے، وہ اس میں کیا لکھا ہے کہ میں کبھی 10 سال سیاست نہیں کروں گا، 10 سال پاکستان نہیں آؤں گا، کوئی سیاست میں حصہ نہیں لوں گا، مجھے جانے دو۔ اس سب سے بڑی بات ہے نا، سب سے بڑی بات ہے ایک لیڈر قوم کا اپنے لوگوں کو کسی اور کے حوالے کر کے چلا جائے اور یہ کہہ کہ میں سیاست میں حصہ نہیں لوں گا۔ آج وہ ہمیں برا بلا کہہ رہا ہے، تو سیاست میں یہ میڈیا ہے کہ اس کو کچھ کہنے کے لیے، تبصرہ کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ نواز شریف اگر یہ کہتے ہیں کہ مجھے جلا وطن کر دیا گیا تو وہ یہ غلط کہتے ہیں، ان کو جلا وطن نہیں کر دیا گیا تھا، وہ تو خود سے جلا وطن والے جہازوں میں 40 پیٹیاں نہیں لے جاتے، جلا وطن والے تو گدھوں گھوڑوں پہ بیٹھ کے اندھیروں میں نکل جاتے، روشنیوں میں چمکتی ہوئی سورج کی روشنی اور
یہ شاہ صاحب یہی سیاست ہے نا ہمارے ملک کی. آپ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف نے اتنا بڑا جھوٹ قوم کے ساتھ بولا اور آج وہ کہتے ہیں کوئی جھوٹ نہیں بولا. نواز شریف اٹھ کے آصف علی زرداری کے ساتھ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے کہا کہ جی مجھ سے سارے باتیں کی, مجھ سے وعدے کیے, مجھ سے قسمیں کھائی, اور پھر کہا کہ جی وعدے کوئی قرآن حدیث نہیں ہوتے. یہ ساری چیزیں دیکھیں پلیز, میں ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں پلیز. میری الیکشن چل رہی ہے, میری باتوں کو پھر آ کے اپنے پروگرام میں کہیں شاہ جی نے یہ غلط بات کی. اگر ہم نے کوئی وعدہ کیا 2008 کا بجٹ بک کھول کے دیکھ لیں. 2008 کا بجٹ بک یا بجٹ یونانیمسلی پاس ہوا تھا, آپ کو پتا ہے. اس وقت مسلم لیگ نون آپ کے ساتھ الائنس میں تھی. فنانس منسٹر ساگدار صاحب تھے, مگر اس نے اس وقت چھوڑ دی تھی. جس دن بجٹ ہو رہا تھا 20 دن پہلے ستائش صاحب بیٹھے, اس میں خواجہ صاحب بھی تھے, دوسرے بھی تھے, سارے لوگ ہم بیٹھ گئے. ہم نے کہا جو ججز کا مسئلہ ہے ججز سب بحال کر رہے ہیں, سب کو بحال کر رہے ہیں, مگر جو ججز بیٹھے ان کو نکالیں گے نہیں. یہ ایک بہت برا میسج جائے گا کہ ججز نکالے جا رہے ہیں. ابھی 110 ججز ہیں, سب کو نکالنا تو ہم ججز بڑھا رہے ہیں, اور ججز بڑھا کے جتنے ججز ہیں یہ جو نکالے گئے ہیں ان کو ہم ریسٹور کر لیتے ہیں. اس کے بعد چودھری صاحب کو, چیف جسٹس کو جوائن کرا کے وہ چھٹی پہ چلے جائے. وہ جب 4-6 مہینے کے بعد 5 مہینے کے بعد ڈوگر ریٹائرڈ ہو رہا ہے, اس کی ریٹائرمنٹ کے بعد امیڈیٹلی چیف صاحب آ جائے واپس, جوائن کر لیں اور چیف جسٹس بن جائے. ہم ایگری ہو گئے, سب ایگری ہو گئے. 10 ججز کی اضافی ہم نے پوسٹیں ڈال دی, ان کو ووٹ کر دیا اور طے ہو گیا. بعد میں میاں صاحب لوگوں کو کہا گیا کہ تم لوگوں نے کیا کیا, اب تو تم لوگوں کی سیاست ختم ہو گئی. زرداری صاحب نے تو آپ کو چت کر دیا باتوں باتوں میں. اب کیا ہوگا, سیاست تو آپ کو جب تک لڑیں گے نہیں, جھگڑیں گے نہیں, کوئی بہانہ نہیں ملے گا, تب تک کیا کریں گے آپ. پھر اٹھ گیا کہ نہیں جی چیف جسٹس بحال ہو. پھر بات وہی ہوئی کہ چیف جسٹس صاحب بحال ہوئے, تب تک باہر بیٹھے رہے جب تک ڈوگر ریٹائرڈ نہیں ہوا. لیکن لانگ مارچ نہیں ہوتی تو چیف جسٹس بحال نہیں ہوتے. نواز شریف کی لانگ مارچ نہیں ہوتی. نہیں, ہم نے تو بحال پہلے, میں نے تبھی تو کہا نا, آپ بات میری نہیں سمجھی. میں نے تو کہا کہ ہم نے بجٹ میں یہ طے کر دیا بحال ہو گئے, وہ پھر گئے کہ ہمیں ایسا بحال نہیں ہونا. مطلب آپ یہ کریڈٹ نواز شریف صاحب کو یا ان کی لانگ مارچ کو نہیں دیتے. بھائی دیکھیں, چیف جسٹس کی بحالی میں میاں نواز شریف اپنا کوئی ایک چیچی بھی کٹتی ہوئی دکھا دیں. اچھا دکھا دیں. ٹھیک ہے. ہمارے کتنے لوگ مرے, کراچی میں صاحب پہلے تھے جن کا سر پھٹا تھا, میرین تھی, اس کو چھوڑ, یہ سر پھٹے تھے, ٹانگیں ہاتھ ٹوٹے تھے نا, اس کو چھوڑ دے. مجھ پہ گولی فائرنگ ہوئی کراچی میں, ہمارے 10 بچے ہمارے سامنے شہید ہوئے, ہم اس میں جلوس میں تھے جب ایئرپورٹ پہ چیف کو لینے گئے. سکھر میں سب سے جہاں آپ بیٹھیے نا, یہ بھی ریکارڈ کی بات ہے, پہلی ریسیپشن چیف جسٹس کو میں نے دی. اس وجہ سے چیف صاحب میری عزت بھی کرتے ہیں, احترام بھی کرتے ہیں میرا. پہلے میں نے اسٹارٹ کیا یہاں سے, امداد اوان ہمارے بھائی تھے, دوست تھے مرحوم, یہاں سے اسٹارٹ کیا, پیپلز پارٹی نے اسٹارٹ کیا. اسلام آباد میں ہمارے 48 بچے شہید ہوئے, کسی کی ٹانگیں گئی, کسی کی سر گیا. 48. ہم سپریم کورٹ میں جاتے تھے, 7-8 بندے ہی آتے تھے, پھر چلے جاتے تھے. یہ تو حکومت کے آنے کے بعد شیر ہو گئے کہ ان کو کوئی کہنے والا نہیں تھا, اب طاقت دکھا رہے تھے. طاقت تو آدمی تب دکھاتا ہے نا جب ڈکٹیٹر بیٹھا ہو, اور طاقت تو میاں صاحب بڑے شیر تھے, چیف جسٹس کو بحال کروا گئے نا میاں صاحب, بڑی بات ہے, یہ بہت طاقتور آدمی ہے. جب چیف آف دا آرمی اسٹاف جنرل پرویز مشرف کے ساتھ ایگریمنٹ کرنے والا, اس سے معاہدہ کرنے والا اپنے آپ کو شیر سمجھتا ہے, تو اللہ تعالیٰ آپ میڈیا کو سبق سمجھائیں. اچھا, آپ نے کہا کہ نواز شریف کو یہ کریڈٹ بھی نہیں جاتا کہ ججز انہوں نے بحال کرائے تھے, انہوں نے عوام سے جھوٹ بولا, بڑی بات تھی, عوام سے انہوں نے جھوٹ بولا. اتنے طاقتور تھے تو اپنی حکومت بحال کرواتے نا. ٹھیک ہے, یہ کچھ نہیں کر سکے. لیکن کیا وجہ ہے کہ ان کی پاپولیرٹی کی, کہ جو گراف ہمارے سامنے آ رہے ہیں, پاپولیرٹی گراف آ رہے ہیں, اس میں نون لیگ سب سے اس وقت ٹاپ پوسٹ جماعت کے طور پہ سامنے آ رہی ہے. یہ تو وقت بتائے گا آپ کو. نہیں, میں تو فی الحال گراف کی بات کر رہی ہوں, ہوگا کیا وہ تو الیکشن 11 مئی 2013 کو پتہ چل جائے گا. انشاءاللہ آپ کو وقت بتائے گا.
آپ اس کی اوتھینٹسٹی سے اگری کرتے ہیں جو گرافز آ رہے ہیں جس میں مسلم لیگ نون کی مقبولیت آسمانوں کو چھو رہی ہے؟ آپ لاہور میں اور جی ٹی روڈ کو دیکھ کے اپنی مقبولیت پہ نہ جائیں نا. آپ اندر بھی گھسے ساؤتھ پنجاب میں بھی جائیں, آپ خیبر پختونخوا میں بھی جائیں, سندھ میں بھی گھومیں, یہاں بھی تو پوزیشنز ہیں نا. اور پنجاب میں عمران خان بھی کہتا ہے کہ میری پاپولیٹی اس سے 2 گنا زیادہ ہے. عمران خان دعوے کر رہا ہے, ہم تو دعوے نہیں کر رہے, ہم کہتے ہیں بھائی جو ہم کل تھے وہ آج بھی ہوں گے. کل ہماری 52 سیٹیں تھی, آج بھی انشاءاللہ ہماری 52 سے 55 ہوں گے. کہ پیپلز پارٹی نے روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگایا تھا, دیا نہیں لے لیا. اگر سن لیں 70 لاکھ فیملیز کو بی آئی ایس پی دے رہی ہے پیپلز پارٹی. 70 لاکھ گھرانے, 70 لاکھ فیملیز, ٹھیک ہے 1000 اسٹارٹ کیا. اور ان حالات میں, اس کنڈیشن میں, جس کنڈیشن کے لیے اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں کہ ملک دیوالا ہونے والا ہے, ایز اے فائنانس منسٹر کچھ نہیں ہے ملک میں, اور وہ ملک 70 لاکھ فیملیز کو پیسے دے رہا ہے. جب ہم اقتدار میں آئے, یہ اسٹیٹکس بتا رہا ہوں میں آپ کو, کہ ہم 1070 بلین ہمارے پاس ریونیو کلیکشن تھی. 1070 بلین ریونیو کلیکشنز تھی. اب جب ہم گئے ہیں 2020 بلین کو ٹچ کر کے گئے ہیں 2008 میں. ریکارڈ کی بات ہے, میں ایسی فضول نہیں مار رہا بیٹھ کے, ٹھیک ہے. جس دن ہم آتے ہیں ریزرو $3.5 بلین ہے جس پہ اس نے کہا دیوالا ہونے والا ہے. جب ہم جا رہے ہیں تو 18 بلین پہ ریزرو چھوڑ کے جا رہے ہیں. جب ہم آئے ہیں تو 5,500 کا اسٹاک مارکیٹ تھا, اس کی جو انڈیکس تھی. جب ہم جا رہے ہیں تو 18,500 پہ ریکارڈ پہ پاکستان کی ہسٹری میں چھوڑ, وہ تو 12,000 تک بھی چلی گئی تھی. تو پھر اٹھے نا, 5,500 سے لے گئے نا, 12,000 سے گنے نہیں دیا. اس کے بعد جب ہم ریمیٹنس سے ہمارے جو $5.5 بلین تھا, آج $14 ارب پہ ہم نے چھوڑا ہے اس کو. اب جو ایکسپورٹ تھی ہماری وہ 14 ارب پہ تھی. ہم سن لیں, ہم ان کو 33 بلین پہ لے گئے ہیں. سن لیں میری بات سن لیں, 33 بلین پہ لے گئے. ہم ریونیو 100% انکریز کیا. میں نیشنل سیونگ کا آپ کو ریکارڈ بتا دوں. نیشنل سیونگ کا جو پورٹ فولیو تھا وہ 1200 بلین تھا ٹوٹل. ابھی وہ 3300 بلین پہ ہے. یہ سٹیٹسٹکس میرے پاس نہیں ہے, لیکن میں آپ کی باتوں کو یقین, آپ کی باتوں پہ مجھے اعتبار ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ایک عوام جو ہے نا وہ شاید ان چیزوں کو نہیں سمجھتی. اگر یہ تمام چیزیں ہیں تو اس کے ثمرات ایک عام آدمی تک کیوں نہیں پہنچے؟ میں نے سکھر میں دیکھا ہے, لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے, ہمارے پاس پینے کے لیے صاف پانی نہیں ہے, نوکریاں نہیں ہیں. جو چیزیں 45 سال تک ڈکٹیٹرشپ کی چھتری میں ہوں, 45 سال بہت بڑا عرصہ ہے. میں اپنے 4 حکومتیں بھی اس میں ڈالتا ہوں, 88, 90, 97 اور 99, میں ان میں ڈالتا ہوں, کیونکہ وہ بھی ایسی حکومتیں تھی نا. آئے تم نکلو, ہماری بھی 18 مہینے میں آئے, ہم نکل گئے. 30 مہینے میں آئے, نکل گئے. 36 مہینے میں آئے, نکل گئے. 30 مہینے میں آئے. وہ حکومتیں میں اس میں ڈالتا ہوں, وہ انڈر دا امبریلا آف دی ڈکٹیٹرس ہوتی تھی. اس کو لڑاؤ, اس کو لڑاؤ, اس کو لڑاؤ, اور جوڈیشری ان کے ساتھ ملتی رہتی تھی. کہتے ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. مطلب اس کا ذمہ دار آپ ڈکٹیٹر کو ٹھہرا رہے ہیں. سارے جو پرابلمس ہے ایٹ اے ٹائم ایک ایسی گورنمنٹ کو مل گئے, الیکٹڈ گورنمنٹ کو, جس نے بڑے برداشت کے ساتھ, صبر و تحمل کے ساتھ, بغیر کسی لڑائی جھگڑے تماشا بننے کے بڑے سموتھلی چلتی گئی. ہمارے اسکینڈل بھی ہمارے خلاف آئے. ایک میمو اسکینڈل بنایا گیا بیٹھے بیٹھے کہ بھئی یہ پریزیڈنٹ اور نے سازش کر کے چیف آف دا آرمی, کوئی جھوٹ, اتنا جھوٹ. ایک یہودی آدمی, ایک قادیانی آدمی باہر بیٹھا ہوا ہے, ڈیزائن کیا, بنایا, اور میاں صاحب اس کے ٹریپ میں آئے. یہ چیزیں بھی ہمارے خلاف آئیں. اور پھر آپ کی مہربانی میڈیا کی 27 مرتبہ تاریخیں دے چکے کہ ہر اگلے مہینے میں جا رہی ہے. انسرٹنٹی
ان ساری چیزوں کو اگر آپ شاہ صاحب بلکہ ہم بھی ٹھہراتے ہیں اور آپ بھی ٹھہرا رہے ہیں کہ تمام جو بھی ڈسکریڈٹس ہیں وہ ڈکٹیٹرز کی وجہ سے ہیں. اگر عوام میں کہتی ہوں کہ وہ ثمرات جتنے آپ اپنی چیزیں گنوا رہے ہیں اس کے ثمرات ایک عام آدمی تک نہیں پہنچے, اس کی وجہ بھی ڈکٹیٹر ہے. اب ایک ڈکٹیٹر ملک میں واپس آیا ہے, یہ وہی ڈکٹیٹر ہے جو اس ملک سے جب گیا تھا اس کو گارڈ آف آنر بھی دے دیا گیا. کس نے دیا وہ ایک الگ بات ہے, پلس اس کی امپیچمنٹ نہیں ہوئی اور اس کے ٹرائل کے لیے کسی قسم کی آرٹیکل 6 کے یا دیگر آپ لوگوں پہ الزام ہے کہ جی آپ نے اپنی حکومت میں بھی نہیں لے کر آئے. میں چھوٹا سا بریک لے لیتی ہوں ایک مختصر سا. نتیجہ مختصر سا بریک سے ہم واپس آئیں گے تو پھر پوچھیں گے کہ آج پرویز مشرف صاحب اس ملک میں موجود ہیں اور انہوں نے یہی کہا تھا کہ وہ نگراں حکومت کے دور میں آئیں گے, وہ آئے لیکن آج عدالتوں کو فیس کر رہے ہیں. ابھی بھی وہ ان کے جو اپنا فارم ہاؤس ہے اس کو سب جیل قرار دے دیا گیا, لیکن یہ تمام چیزیں تو ان کے ساتھ ہو رہی ہیں. کہا جا رہا ہے کہ جی جو انہوں نے کیا تھا اس کو انہوں نے فیس بھی کرنا ہے, وہ اسی ارادے سے آئے بھی تھے. لیکن اب یہ سوالات اسی جمہوری حکومت پہ بھی اٹھائے جا رہے ہیں کہ جی آپ نے اپنے دور میں ان کے ٹرائل کے لیے کوئی ایفرٹس کیوں نہیں کی, باوجود اس کے کہ تمام جو بھی ملک میں اس وقت حالات خراب ہیں یا جو بھی ایشوز ہیں, ایون دہشت گردی ہے, لوڈ شیڈنگ ہے, یا اگر میں یہ بات کروں کہ جو عام ثمرات ہیں وہ عوام تک نہیں پہنچے, عوام کی جو بدحالی ہے اس میں اضافہ ہوا ہے, اس کا بھی یہ کہتے ہیں کہ جی ذمہ دار ڈکٹیٹر ہے. تو اس ڈکٹیٹر کو کا ٹرائل کیوں نہیں کیا گیا, اس کو ملک سے کیوں جانے دیا گیا. مختصر سا بریک, واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ رہے. جی ناظرین, ویلکم بیک ٹو دا شو ہے کوئی جواب, اور خورشید شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے ہم جانیں گے کہ مشرف صاحب جو آج آئے ہیں اور جو ان پہ کیسز تھے ان کو فیس کر رہے ہیں, لیکن انہوں نے جو اس کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں ان کو تمام چیزوں کا, تمام ڈسکریڈٹس ان کے شولڈرز پہ ڈالتے ضرور ہیں, ان کا ٹرائل ان کی حکومت میں کیوں نہیں ہو سکا. امپیچمنٹ کے لیے بارہا کہا گیا, کیوں نہیں کر سکی, کیوں ناکام, کیوں فیلئر کیوں ہے یہ آپ کا. ایک ڈکٹیٹر کو جس کو آپ تمام حالات کا ذمہ دار بھی ٹھہراتے ہیں, پھر آپ کو سیف پیسج بھی دیتے ہیں اور اس کی کسی چیز کے لیے آپ اس کو بلا نہیں سکتے, ٹرائل نہیں کیا, امپیچمنٹ نہیں کی, کوئی قرارداد بھی نہیں لے کر آئے ان کے خلاف. دیکھیں میڈم, بات یہ ہے کہ وہ اس ملک کا پریزیڈنٹ تھا, انکانسٹیٹیوشنل پریزیڈنٹ تھا, مگر ہم وہ کہہ بھی اس لیے نہیں سکتے کہ عدلیہ نے اس کو پریزیڈنٹ مان لیا تھا, ان کو رائٹ دیا تھا کہ یہ کانسٹیٹیوشن میں بھی امینڈمنٹ کر سکتا ہے, یہ چیف ایگزیکٹو بھی رہ سکتا ہے, یہ آرمی کا جنرل بھی رہ سکتا ہے. ہم عدلیہ کے حکم کی توہین تو نہیں کر سکتے نا, یہ سارے پاور عدلیہ نے ان کو دیے تھے. اس کے بعد اس نے ہمارے پریشر پہ, عوام کے پریشر پہ اس نے الیکشن کروائے, صدر مملکت بن گئے, اور ہم نے بآسانی بڑے پیار سے, محبت سے 6 مہینے میں ان کو رخصت کر دیا. نہ ہمیں گولی چلانی پڑی, نہ ہم نے کو کرنا پڑا. اب ہماری پالیسی بی بی شہید کی پالیسی, جس کی وجہ سے ہم نے 5 سال پورے کیے, ریکنسیلیشن کی پالیسی ایڈاپٹ کی ہوئی تھی, جو سی او ڈی میں بھی تھی کہ بھائی لڑائی نہیں کرنی, جو چیز ناخون سے کٹ جائے اس پہ چھری استعمال نہیں کرو. نہیں, لڑائی نہیں کریں, لیکن اس کو جس نے قصور کیا اس کو اس کی سزا تو دیں, جو ان کی سزا تو بنتی ہے. اس ملک میں ضیاء الحق بھی تھا, پارلیمنٹ سے توثیق ہو گئی تھی اس کے تمام اقدامات کی. اس کی بھی ہوئی ہے, نہیں ہوئی نا ان کی. 17ویں ترمیم میں ان کی بھی ہوئی تھی, آپ کو پتا ہے. 17ویں ترمیم جب آئی تھی نا تو جے یو آئی یہ سارے مل کے 2/3 سے ان کو بھی ہو گئی تھی, لیکن ان کے 2007 کے اقدامات کی نہیں ہوئی تھی. 2007 کے جو نہیں, ایمرجنسی انہوں نے نافذ کی, پھر ججز کو نظر بند کیا. آپ بادشاہ لوگ ہیں ماشاءاللہ, 1000 آدمی کو قتل کر دے اس کو معافی, کسی کو زخمی کر دیا اس کے لیے سزا ہونی چاہیے. زخمی کیوں کیا؟ وہ مارشل لا لگا دیا, الیکٹڈ پرائم منسٹر کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا, اس کو بازو باندھ کر کے ہیلی کاپٹر میں سفر کراتے رہے, ان کو سزائے موت کے لیے لے گئے, ان کو سزا دے دی. ایک 15 کروڑ عوام کا مینڈیٹ اس نے چھین لیا, اس کی توسیع ہو گئی, اس کو جوڈیشری نے سب کچھ دے دیا, اب وہ ایمرجنسی لگا دی, اس پہ ان کو سزا دینی چاہیے. کوئی بات ہے, یہ کوئی عقل کی بات ہے. اب جوڈیشری ہے نا, اب تو یہاں پتہ پڑے گا نا میڈم کہ ایک پرائم منسٹر کو تو 2 منٹ میں اڑا دو,
دوسرے کو پکڑ کے لاؤ, کیس چلاؤ, اور ہم ادب کے ساتھ کھڑے ہو گئے. اب ایک اب سن لینا, ایک چیف آف دا ریٹائرڈ چیف آف دا آرمی اسٹاف صدر مملکت آ گئے شوق میں, وہ اس کی الگ بات ہے کہ وہ کیسے بھاگا بیچارہ, کیسے جو کہ لیڈر اور ان میں کیا فرق پڑتا ہے کہ لیڈر کیا ہوتا ہے. میں تو بڑی جلسوں میں بھی کہتا ہوں کہ لیڈر کی پہچان یہ ہے کہ بھٹو سپریم کورٹ سے چلا, کال کوٹھڑی میں واپس آیا اور تختے پہ چلا گیا, بھاگا نہیں. اور لیڈر تو بھاگ گئے, یہ بھی بھاگ گیا کورٹ سے, بی واپس آ کے شہید ہو گئی. لیڈر تو ان کا نام ہوتا ہے نا, یہ لوگ لیڈر نہیں ہے جو بھاگ جاتے ہیں. تو ان کا اب آگے ہے نا, کورٹ میں پھنس گیا ہے نا, اب کورٹ کو فیصلے کرنے. سن لے سب سے بڑا اب کردار میاں نواز شریف کو اٹھانا ہے, سب سے بڑا کردار. وکٹم وہ ہے, وکٹم پیپلز پارٹی نہیں تھی. پیپلز پارٹی اس لیے وکٹم تھی کہ پیپلز پارٹی اس لیے دکھی تھی کہ پیپلز پارٹی کہتی تھی کہ ڈیموکریسی کو اس نے زج کیا ہے, جمہوریت کا قتل کیا ہے. میں بھی تو یہی بات کر رہی ہوں, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ پیپلز پارٹی کو انہوں نے نقصان پہنچایا, نام ایسا نواز شریف سیاسی پارٹیز کی میں بات ہی نہیں بات سنیں نا, جو ملک کے ساتھ برا کیا اس نے کیا. تو سب سے بڑا وکٹم میاں نواز شریف ہے. میاں نواز شریف اس 5 سال میں جو ہمارا گزرا, میمو کیس میں تو چلے گئے. کیا میاں نواز شریف سپریم کورٹ میں اس لیے نہیں جا سکتے تھے کہ اس کے اوپر کیس چلاؤ, اس نے میری الیکٹڈ گورنمنٹ ختم کی تھی؟ کیا یہ آپ دیکھیں, سوال ضرور مجھ سے کریں. بڑی معذرت, آپ انڈیویجولز کی بات کر رہے ہیں, میں انڈیویجولز کی بات نہیں کر رہی. کیا پیپلز پارٹی اس لیے کورٹ میں نہیں جا سکتی تھی کہ مشرف نے ملک میں مارشل لا لگایا تھا؟ کیا پیپلز پارٹی کورٹ میں اس لیے نہیں جا سکتی تھی کہ اس نے 18 کروڑ عوام کا استحصال کیا تھا, اس کا جو بنیادی حق تھا اس سے اس کو محروم رکھا تھا؟ پیپلز پارٹی نہیں جا, آپ انڈیویجولز کی بات کر رہے ہیں. انڈیویجول بات نہیں کرتا, ایک پارٹی کی بات کر رہا ہوں, ایک پاپولر پارٹی جو اپنے آپ کہتے ہیں اس کی بات کر رہا ہوں. میں تو ملک کی عوام کی بات. سن لیں, یہ پارٹیاں ہی ملک کی ہوتی ہے. ہم نے اس صدر کو جو غیر جمہوری صدر تھا, ہم نے ہٹایا اس کو, صدر زرداری کی پیسج دے دیا, اور اس کو ہٹا کے ہم نے آپ سے کہا کہ ہم نے ریکنسیلیشن پالیٹک اس لیے کی تھی کہ ہمیں لڑائیاں نہیں کرنی. ہمارا تو یہ موٹو تھا اور ہے. ہم آج بھی ہاں ابھی ان کو مل گیا ہے نا موقع, کیا یہ پاکستان ملک نہیں ہے, ان کا پاکستان نہیں ہے. ہم تو کمزور لوگ ہیں, ٹھیک ہے, نہیں ہم تو کمزور لوگ ہیں نا, ہم ڈرپوک لوگ ہیں, کمزور لوگ ہیں. بھٹو شہید کا کیس ہم لے گئے جوڈیشری میں کہ ان کو چلاؤ, ان کی ثابت کرو. اس لیے نہیں ہوا کہ وہ ضیاء الحق کے اوپر ہوتا, اور کچھ لوگ ابھی تک ضیاء الحق کے وارث بیٹھے ہوئے. آپ کو لگتا ہے کہ ان کی واپسی پہ نواز شریف اور جو سعودی فرمانروا ان لوگوں کا کوئی آپس میں کوئی ڈیل ہوا ہے, کوئی ڈیل ہوئی ہے؟ دیکھیں یہ تو خاموشی نواز شریف, دیکھیں میاں نواز شریف کی جو ایگریمنٹ تھی وہ 7 سال تک, کسی کو 8 سال تک پتہ پڑا نہیں پڑا نا, بعد میں پتہ پڑا جب میاں صاحب واپس خود آئے, انہوں نے کہا نہیں ایسا کچھ بھی نہیں تھا, تو نہیں تھا. اب یہ پتے بھی ڈیل کا پتہ بھی تو بعد میں پڑے گا نا. آپ کا خیال کیا ہے؟ نہیں, میں جب تک جس چیز کا مجھے علم نہیں ہے, ہاں یہ ہے کہ نیم خاموشی نیم رضامندی, یہ تو محسوس کر سکتے ہیں ہم. ٹھیک ہے شاہ صاحب, انٹرویو کے بالکل آخری حصے میں داخل ہو رہے ہیں. جب ہم نے ملکی حالات پہ بات کی, سیاسی حالات پہ بات کی, دہشت گردی کا بڑا اس وقت ایک ایسا چیلنج ہے, ایسا ناسور بن گیا. تمام جو اسپیشلی جو سیکولر پارٹیز ہیں ان کو بڑا اس کا سامنا ہے. کراچی کے حالات آپ کے سامنے رہے. اب ایک دفعہ پھر کراچی میں دہشت گردی اپنی جگہ عروج پر ہے. ایک آپ کا بیان اخباروں میں آیا تھا کہ کراچی میں ایک ایسا آپریشن ہونا چاہیے جو مدتوں یاد رہے. وہ بیان پھر آپ نے واپس کیوں لے لیا؟ دیکھیں میں نے نہ واپس لیا نہ اس بیان سے میں ہٹ گیا. میں نے اس کانٹیسٹ میں دیا تھا کہ جی ہمیں مل کے پیپلز پارٹی, ایم کیو ایم, اے این پی, دوسری جو کراچی کی جو پارٹیاں بیٹر کرتی ہے ان کو بیٹھ کے ایک فیصلہ کرنا چاہیے کہ ایسا آپریشن کرے کہ مدتوں لوگ یاد کریں. ان لوگوں کو ٹوسٹ دیا گیا, کہا گیا کہ خورشید شاہ نے کوئی ایم کیو ایم کے اوپر حملہ کر دیا. میں تو یہ آج بھی کہہ رہا ہوں. آپ لوگ ایم کیو ایم سے اتنا ڈرتے کیوں ہیں؟ پہلی بات تو کوئی ہم کس سے نہیں ڈرتے. یہ بھی مفاہمت ہے, یہ کسی سے ہم نہیں ڈرتے. مفاہمت اس سینس سے ہے کہ اگر ایم کیو ایم کے لوگ پکڑے گئے تو ہم نہیں پکڑے ہیں. ایم کیو ایم کو لوگ جتنے پکڑے ہم نہیں پکڑے ہیں. کس کو پکڑا؟ یہ جتنے لوگ پکڑے تھے جیل میں ابھی چھوٹ رہے پھر. 2 نام بتا دیجئے. اب میں
ایک جبل تھا پتہ نہیں کیا تھا, ایک پہاڑی پتہ نہیں کیا کہتے تھے, دوسرے بڑے بڑے لوگ تھے جو پکڑے گئے. اب میں سارے دہشت گردوں کے نام تو یاد نہیں کر سکتا. وہ طالبان بھی دہشت گرد ہے آج کل, کراچی میں کر رہے ہیں, کھل کے کر رہے ہیں. اچھا یہ مجھے بتایا, میں سوال پوچھتا ہوں, تو دہشت گردی کا یہ جو تھریٹ ہے آج کن پارٹیوں کو ہے؟ سیکولر پارٹیز پہ. کون ہے؟ آپ پیپلز پارٹی بھی اپنے آپ کو سیکولر کہتی ہے. کون نام لیے ہے نا, اے این پی, ایم کیو ایم, پیپلز پارٹی نام لیے نا. کتنی گھبرا کے میرے جواب کا سوال کا جواب دے رہی ہے آپ. نہیں ہاں آپ نے کہا وہ نہیں میں نے تو اس پہ ٹھیک ہے, تینوں نام دیے نا. اس پہ پروگرام کیے کہ 3 سیکولر پارٹیز ہیں اور تینوں کو تھریٹ. آپ نے کہا کہ پتہ کون سی سیکولر بنے, تبھی آپ سے سوال پوچھا کہ نام لیں. یہ ہے نا, کیوں بھائی ہمیں تھریٹ ہے؟ کیوں نواز شریف کو تھریٹ نہیں ہے؟ کیوں تحریک انصاف میاں عمران خان کو نہیں؟ آپ لوگوں پہ الزام ہے کہ آپ لوگوں نے امریکہ کو سپورٹ کیا, آپ نے ڈرون اٹیکس کو سپورٹ کیا. امریکہ سب سے بڑا امریکہ کی جنگ لڑی. امریکہ سب سے بڑا تھریٹ ہمیں دے رہی ہے, پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو دے رہی ہے کہ آپ ایران کے ساتھ جو گیس پائپ لائن کرتے ہو ختم کر دو, بند کر دو. اور میاں نواز شریف ایک منہ سے لفظ نکال کے یہ بھی نہیں کہتے کہ خبردار کون ہوتے ہو ہمارے اندرونی معاملات میں انٹرفیئرنس کرنے والے. جب پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ امریکہ کون ہوتی ہے ہمارے اندرونی معاملات میں انٹرفیئرنس کرنے والے, یہ تو پیپلز پارٹی جواب دے رہی ہے نا. جاتے گیس نہیں جاتے جاتے جب ہوا نا گوادر کا, جب اسٹے ختم ہوا تب سائن ہوا نا. ٹھیک ہے, جب یہ جاتے جاتے بھی صدر صاحب تو بیٹھے ہیں نا, حکومتیں نہیں جاتی, حکومتیں چلی جاتی ہے, پارٹیاں رہتی ہے. تو ہم نے بھٹو صاحب کی طرح, جیسے بھٹو صاحب نے 73 میں ایٹم بم کی تھریٹ کو ایکسپٹ کیا تھا, تو زرداری صاحب کو بھی وہی تھریٹ ہے نا پیپلز پارٹی کو. ہم نے جو ایران گیس پائپ لائن سائن کیا ہے وہ زرداری صاحب کے گھر میں تو گیس نہیں جائے گی نا, پاکستان کے لیے لے کے آ رہے ہیں نا. تو آپ کبھی یہ سوال نہیں کرتی کہ میاں نواز شریف آپ کھڑے ہو کے اتنا تو کہہ دو کہ یہ ملک کی مفادات میں. میاں صاحب سے کروں گی نا. ہاں کر لیں, میاں صاحب سے کروں گی. شاہ صاحب میں تھوڑا سا آخر میں آپ سے پوچھوں گی, کچھ لوگ اب کہہ رہے ہیں کہ انتخابات آگے بڑھانے کی سازش ہو رہی ہے, آپ کو یہ بو نظر آ رہی ہے؟ کسی کے آئی ایم سوری ٹو سے کسی کو طاقت نہیں. جیسے میں نے پہلے کہا تھا, آپ کو یاد ہوگا میری اسٹیٹمنٹ چلتی تھی کہ نہ 1 گھنٹہ آگے جائیں گے نہ 1 گھنٹہ پیچھے رہیں گے. ٹائم پہ حکومت اپنا ٹینیور پورا کرے گی اور ٹرانزیشن آف پاور سموتھلی ٹرانسفر کرے گی. اور کسی آج بھی میں کہتا ہوں کہ کسی کو جرت نہیں ہے, چاہے کچھ بھی ہو جائے, کسی کو جرت نہیں ہے, کسی کو جرت نہیں ہے. آپ کو بھی سمجھ رہی ہے, جرت نہیں ہے کہ اس وقت پاکستان میں کوئی ایسا اقدامات اٹھائے جو ان کے لیے خطرناک ثابت ہو اس کے بعد ملک کے لیے. کسی پارٹی کو انتخابات سے بائیکاٹ کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ میں نہیں سمجھتا کوئی پارٹی غلطی کرے گی. اور میں آپ کو شہید بھٹو کا ایک پرانی تاریخی ایک ایڈوائز بتاؤں جو بیگم نصرت بھٹو کو اس نے کہا تھا 1979 میں, جب ہم کونسل کی الیکشن ہو رہی تھی. ضیاء الحق زندہ بیٹھے تھے, بھٹو صاحب جیل میں تھے. رضیہ بختیار کے گھر میں ایک ہمارا سی سی کی میٹنگ ہو رہی تھی اور میں بچہ تھا اس وقت, جنگ تھا, مجھے اسپیشلی انوائٹ کیا گیا تھا کوئٹہ میں. تو وہاں پہ جھگڑا چل رہا تھا کہ ان کا بیک آؤٹ کرے 79 کی کونسل کے الیکشن کا, تو فیصلے نہیں ہو رہے تھے. تو بیگم صاحبہ عدت سے اٹھ کے آئی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ بھٹو صاحب نے مجھے جو آخری باتیں کی ہے اس میں یہ کہا تھا کہ پاکستان میں جو انتخابات ہوں کبھی بیک آؤٹ نہیں کرنا. اور جب 85 میں ہم نے بیک آؤٹ کیے تھے, وہ بی بی نے جتوئی صاحب کو ڈھونڈتی رہی کہ اس کو کہا جائے کہ بیک آؤٹ مت کرو, الیکشن لڑو, چاہے کچھ رزلٹ بھی آئے, چاہے غیر جماعتی ہو, اس سے بہت نقصان ہوگا اس ملک کو. تو غلط لوگ آ جائیں گے, سیاسی لوگ ہٹ جائیں گے. تو جتوئی صاحب نے بیک آؤٹ کر ہی دیا تھا اور ضیاء الحق نے سجدہ کیا تھا. اس کا نتیجہ آج تک ہم بھگت رہے ہیں 85. بہت شکریہ شاہ صاحب ٹائم دینے کا, ہم سے گفتگو کرنے کا, ہمارے سوالوں کا جوابات دینے کا. ناظرین اسی کے ساتھ پروگرام کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. ملکی صورتحال پر بھی بات کی ہے, پیپلز پارٹی پر بھی بات کی ہے, دیگر جماعتوں پہ بھی شاہ صاحب کی رائے جانی ہے. فی الحال دیجیے پروگرام ہے کوئی جواب سے نادر مرزا کو اجازت. اللہ حافظ.